अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है उमर मसूद। अब उमर मसूद सालों पहले इंग्लैंड के खूब काम किया, मेहनत की, पैसा कमाया और जो जमा पूंजी थी वो लेकर पाकिस्तान अपने आबाई शहर में आ गए और आकर यहाँ पर एक कैफे बनाया और फिर इस कैफे पर खूब मेहनत की। ये कैफे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा, खूब चलने लगा, अच्छे पैसे बनाने लगा। 13 अक्टूबर को रात 11 बजे उमर मसूद कैफे से अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में इनको शूटर ने शूट करके मार दिया। अब सबको लगे कि पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई कारोबारी हसद है, कोई लेन देन है, किसी शरीक वाले ने करवा दिया, कोई शरीका ऐसा था। सब इस तरह की चहमगोइयां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन शूटरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने गोलियां मारी और तफ्तीश की। और तफ्तीश के बाद उन्होंने बताया कि किसके कहने पर इसको कत्ल किया, वो कौन है, सुपारी क्या दी गई, कितने रुपए में ये डील डन की गई, मास्टरमाइंड कौन है, किसने हायर किया, कितने पैसे लिए। ये सब कुछ शूटरों ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया और यकीनन वो सब कुछ मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि आखिर इतना कौन था प्यारा रिश्ता जो खून का प्यासा बन गया। जब सोचनाक वाकया खानेवाल में पेश आया है और मियाँ चन्नू में रहती है फैमिली। उमर मसूद जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस केस के, सालों पहले इंग्लैंड चले गए पैसा कमाने। दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की, जहां नौकरी मिली वहीं पर काम किया, जहां जॉब ऑफर हुई वहीं लग गया और खैर आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उमर की सुनी गई। उमर वहीं पर वेल सेटल्ड हो गया और फिर इंग्लैंड में ही एक अफशा नाम की लड़की जो कि मुसलमान है उसके साथ शादी कर ली। शादी भी अच्छी चली, 3 बच्चे पैदा हुए और स्मूथली जिंदगी चलने गई। बच्चों के नाम सुन लीजिए, एक का नाम है मायरा, एक का नाम है जाहिदा और एक का नाम है जैन, यानी 2 बेटियां और 1 बेटा। जब ये आया पाकिस्तान तो इसने पाकिस्तान में आकर अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक एक और शादी की सोबिया नाम की लड़की के साथ। अब आपको याद रहे कि एक बीवी है इंग्लैंड में और एक बीवी के बन गई सोबिया, 2 बीवियां हो गई। उमर कुछ अरसा तो रहा, उसके बाद इंग्लैंड वापस चला गया और फिर उमर ने सोचा सारी जिंदगी मैंने परदेस काटा, काम किया, मेहनतें की हैं, अब देश अपने चलता हूँ पक्का पक्का। अब ये बात जो मैं आपसे कर रही हूँ ये 2025 की बात कर रही हूँ। खैर इसने सोचते सोचते फाइनल फैसला किया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान। ये आया, आके इसने एक डेयरी फार्म बनाया बड़ा बेहतरीन, फिर इसके साथ साथ एक कैफे खोला, कैफे पे डेयरी फार्म पे खूब मेहनत की और इन दोनों ने अब अच्छा बिजनेस किया, यानी खूब चलने लगे, डेयरी फार्म भी और कैफे भी। अब की दफा इसने फिर से एक शादी की, तीसरी शादी, और ये तीसरी शादी उज़मा नाम की लड़की के साथ थी जिसकी उम्र 19 साल है। मैं आपको जरूर बताऊंगी यहाँ पर कि जो उम्र खुद है इसकी उम्र 46 साल है, 46 ईयर्स, और उज़मा की उम्र है 19 ईयर्स। सोबिया से ये शादी उमर ने छुप कर की थी, यानी तीसरी शादी जो की वो हिडन की, छुप कर। अब मैं आपको जो आगे सारी डिटेल्स बताने लगी हूँ ये तमाम की तमाम डिटेल्स तीसरी बीवी उज़मा ने बताई हैं, सुनिए। उसमें कहती है उमर ने जो कैफे बनाया उसकी बैक साइड पर इसने मुझे रखा हुआ था, बीवी की हैसियत से मैं रहती थी। कैफे के स्टाफ ने दूसरी बीवी सोबिया उसको जाकर ये बता दिया कि साहब ने तीसरी शादी भी की हुई है और कैफे की बैक साइड पर तीसरी बेगम साहिबा रहती हैं। तो सोबिया ने खूब फटा डाला, तमाशा लगाया, खूब झगड़ा किया। सोबिया को अंदर ही अंदर तकलीफ तो हुई शादी की, लेकिन साथ ही साथ उसके ज़हन में एक सोच आई और वो सोच उसको अंदर ही अंदर खा रही थी, इनसिक्योर होने लगी, कहने लगी, सोचने लगी, आज इसने छुप के शादी कर ली, कल को छुप के सारी जायदाद उसको दे दे तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ गए। इसने मेरा बंदा ले लिया, अब उसका बिजनेस, उसकी जायदाद, पैसा भी ले ले। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसको साइड में लगाने की कोई तैयारी करूँ। सोच रही है, दिन रात सोचे चल रही। उज़मा ने ये बताया कि सोबिया ने एक प्लान बनाया अपने शौहर के खिलाफ उसको साइड पे लगाने के लिए। कैफे के स्टाफ में से एक लड़का है जिसका नाम है आमिर। ये जो आमिर है ना, ये सोबिया के साथ बहुत लंबी लंबी गपशप करता है और सारी रिपोर्टें सोबिया को पहुंचाने वाला आमिर है।
دوسری بیگم صوبیہ کیا کرتی ہے؟ عامر کو گھر بلاتی ہے، پھر عامر کے ساتھ بیٹھ کے پلان کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت برا اینڈ ہو، بندہ تو لے لیا میرا، اب جائیداد بھی لے کے سائڈ پہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے شوٹر ڈھونڈو اور اس کو مرواؤ. چونکہ فرینکنس انتہا کی ہے. آپ کس انتہا کی ہے کہ آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ شوٹر ڈھونڈو میرے بندے کو کرنے کے لیے. خیر عامر کہتا ہے اچھا میں ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر عامر شوٹر ڈھونڈتا ہے. مانی کھوکھر اس کو ڈھونڈا، اس کو ہائر کیا اور 3 لاکھ روپے میں اس کے ساتھ کی سپاری ڈن کی عمر مسعود کی. اور پھر شوٹر کو چونکہ ساری چیزیں معاملات یہ سب کچھ بتانے کے لیے ایک شخص کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو ٹائم شائم بتا رہا ہوتا ہے، ادھر گیا 20 ٹائم گیا 20، یعنی مخبر کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیں کہ بھیتی جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہی اطلاعیں آگے دیتا ہے تو بندہ مرتا ہے. یہ کردار تھا. اچھا جی 13 اکتوبر کی رات کو صوبیہ کیفے پہ آ گئی. عمر مسعود کو لگا کہ مجھ سے ملنے آئی، کام شام کے لیے بیٹھا کچھ دیر اس کے ساتھ، پھر کام شام اپنا نپٹایا اور گاڑی میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کے گھر جانے کے لیے. اب رات 11 بجے دونوں میاں بیوی گاڑی میں گھر جا رہے ہیں. اچانک سے صوبیہ جو ہے بچوں کے ساتھ آئی ہی اس لیے تھی، کیفے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ واپسی پہ اس کے ساتھ گھر جائے گی. جب اس کے ساتھ گھر جائے گی تو ساتھ ساتھ آگے اطلاع دے گی کہ ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں، مخبر کہہ لیجئے. اب گھر جاتے جاتے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی جہاں سے لوکیشن چینج ہو رہی ہے ان کی، وہ پوزیشن آگے بتا رہی ہے. ایگزیکٹ موقع پاتے ہی شوٹر آیا، اس نے 2 گولیاں ماری جو لگی عمر مسعود کو. عمر گاڑی روکتا نہیں ہے، عمر سپیڈ اور لگا دیتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے حوصلہ کرو میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ ہسپتال جانے کی دیر ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا. ساتھ ساتھ گاڑی چلا رہا ہے، تکلیف کو بھی ساتھ ساتھ برداشت کر رہے. صوبیہ ڈرامے لگا رہی ہے خوب، ہائے یہ کیا ہو گیا. سپیڈی عمر گاڑی چلا رہا ہے، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، صوبیہ کے ڈرامے جو ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ برداشت کرتے ہوئے. صوبیہ کہتی ہو یہ تو ہسپتال کے قریب آ گیا ہے، ہسپتال جانے کی دیر ہے، وہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کا بند کر دیں گے تو یہ تو بچ جائے گا. اندر ہی اندر سوچ رہی ہے، اسی ٹائم یہ منٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، فیصلہ جو اس نے کیا. صوبیہ کیا کرتی ہے، گاڑی چونکہ فل سپیڈ میں ہے، سٹیئرنگ فل گھما دیتی ہے تیزی کے ساتھ. جیسے ہی تیزی سے سٹیئرنگ کو گھماتی ہے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول اور جا کر سامنے ایک بڑا درخت ہے اس کو جا کے زور سے ہٹ کرتی ہے گاڑی، جس میں صوبیہ کو بھی شدید چوٹیں آتی ہیں اور عمر اب کی مرتبہ اس ہٹ میں مر گیا. آس پاس کے لوگوں نے دیکھا، بڑا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 15 پر کال کی گئی اور پولیس موقع پر پہنچ گئی، تھانہ سٹی میاں چنو سے. آتے سر پولیس نے وقوع دیکھا، گاڑی کو لیا اپنی تحویل میں، تھانے پہنچایا. صوبیہ کو ہاسپٹل ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا علاج کے لیے اور عمر مسعود کو پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے شفٹ کر دیا گیا. اس کے بعد اس وقوع کے حوالے سے ایک مقدمہ FIR تھانہ سٹی میاں چنو میں درج کی گئی. سب کو یہی لگ رہا تھا کہ کاروباری حسد ہو سکتا ہے جنہوں نے مروایا، لگی نہیں ہے. کسی کو یہ لگا کہ پتہ نہیں کوئی باہر سے آیا، پیسہ ہوپ تھا، پیسہ کھانے کے چکر میں کسی نے یہ کر دیا. سب مختلف قسم کی باتیں چینو گوئیاں کر رہے ہیں. کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہ اس منافق بیوی کا کام ہے جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جس کو شوہر کے جانے کا دکھ نہیں تھا، کاروبار، جائیداد اور پیسے کا دکھ بہت زیادہ تھا. اچھی خبر سن لیجئے، اپنے ہیومن ریسورسز، CCTV فوٹیجز، تمام چیزیں حاصل کی اور شوٹر کو پکڑ لیا. گرفتار اور تفتیش شروع. تفتیش میں شوٹر یہ بتاتا ہے کہ مجھے تو عامر نے ہائر کیا. اب عامر کون ہے؟ یہ عامر وہی مخبر ہے جو کیفے کی رپورٹیں ساری بیگم کو بتاتا تھا. اور پھر عامر کو پولیس نے ریڈ کیا، گرفتار کیا، عامر سے تفتیش شروع کر دی. تو پھر عامر نے تفتیش میں بتایا کہ صوبیہ کا میں مخبر تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے شادی کر لیا، جائیداد چلی جائے گی، شوٹر ڈھونڈو. میں نے شوٹر ڈھونڈا، 3 لاکھ روپے میں ڈیل ڈن کی. شوٹر آیا، اس نے مارا اور میں آپ کے سامنے سب کچا چھٹا کھول دیا گیا. تفتیش کے حوالے سے معاملات کو، مراحل کو آگے بڑھاتے بڑھاتے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ شوٹر گرفتار، عامر گرفتار، دوسری بیوی گرفتار، تینوں گرفتار ہو گئے. اب اس کیس کو CCD نے ہینڈل کیا. آپ CCD جو ہے وہ اس شوٹر کو لے کر جا رہی ہے، عامر کو لے کے جا رہی ہے. بھائی پسٹل کس نے لے کے دیا تھا، کس پسٹل سے کیا، برآمدگی کے لیے. راستے میں ساتھی کرتے ہیں، عامر اپنے انجام کو پہنچا اور شوٹر اپنے انجام کو پہنچا. صوبیہ کو چالان کر دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا. صوبیہ جو ہے، میں نے پاز اس لیے لیا ہے کہ میں حیران ہوں
سسٹم پر کہ صوبیہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ باہر آ گئی ہے جیل سے. اب یہ کیس انڈر ٹرائل ہے، یعنی پیشیاں، کیس، وکیل، اب یہ معاملہ ہے. تیسری بیوی ہے عظما، جس کو رکھا ہوا تھا کیفے کے پیچھے ہڈن، چھپ کے شادی کی. عظما کیا کہتی ہے؟ عظما نے ایک پریس کلب میں جا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہتی ہے کہ مین کلپریٹ اس کی بیوی ہے جس نے یہ کروایا. قاتلہ ہو کر دھن دھناتی پھرتی ہے جیل سے باہر آ کے، ضمانت بھی ہو گئی اور میرے پیچھے اس نے بندے لگائے ہوئے ہیں. اب مجھے بھی اس لیے مروانا چاہتی ہے چونکہ میں برابر کی حقدار بھی ہوں، حصے دار ہوں، اس کی بیوی ہوں. اس لیے اس کا یہ ارادہ ہے کہ یہ مجھے بھی مروا دے تاکہ اکیلی راج کرے کیفے پہ، ڈیری فارم پہ، گھر پہ، تمام چیزوں پر. اور اس نے ڈیری فارم پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس نے وہ جو گھر ہے ان کا وہاں پر بھی اپنا قبضہ رکھا ہوا ہے، یعنی قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. 45 لاکھ روپے کا مال تھا ڈیری فارم کے اوپر، جانور جو کھڑے تھے وہ سب اس نے بیچ دیے. میں قانونی طور پر حقدار ہوں، بیوی ہوں، مجھے بھی اپنا حصہ چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مجھے مروا دے. مجھے ریاست تحفظ دے، مجھے مار دیا جائے گا اور یہ کام یہ کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیس ہے جس میں یہ باہر آ گئی ہیں، اس کیس کو دوبارہ سے تفتیش کر کے میرٹ پر اس پر کام کیا جائے تاکہ اس نے یہ کام کروایا تو اس کو پراپر سزا ہونی چاہیے. یہاں تک ہمارا کیس ہے. جی عظما، اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو میں آپ کو آج کے اس کیس کے حوالے سے جس نے آپ کی زندگی پوری برباد کر کے رکھ دی ہے، یہ کہوں گی دور کے ڈھول بڑے سہانی ہوتے ہیں. یہ کہنے میں ایک جملہ ہے، جس پر بیتتی ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کیسے سہتا ہے زندگی پوری. آپ نے نکاح کیا، آپ رہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیا نہیں کیا، کچھ لکھوایا یا نہیں لکھوایا، ہڈن یہ شادی ہوئی اور آپ رہ رہی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. یہ جو جائیداد ہوتی ہے نا، اس کے حصے ہوتے ہیں. کہتے جو بھائی نے ساری کھا لی ہے، بھائی جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے، بھائی مالک ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، باپ نے جی پتر کو دے دیا ہے، تیانوں کی دینی. یہ سنے ہوں گے جملے آپ لوگوں نے. وہ شخص جس کی جائیداد ہے اور وہ انصاف کے ساتھ اولاد میں نہیں بانٹتا بلکہ بے انصافی کرتا ہے، نا انصافی کرتے اپنے صرف بیٹے کو دے دیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ پوری زمین جو دنیا پر ہے، اس پوری کا وزن اس کے سینے کے اوپر رکھا جائے گا اور وہ تڑپے گا تکلیف کی شدت سے. یہ سزا ہے. سن لو سارے، سب سن لو. وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، کسی کا حق تو کھا رہے، یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ. اور پھر اس کی معافی کب ہوگی؟ اس کی معافی تب ہوگی جب وہ جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے وہ آپ کو معاف کرے تب. اگر وہ آپ کو معاف نہ کرے تو یہ آپ نے سہتے ہی رہنا ہے، سہتے ہی رہنا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کا بھی حق کھانا اور پھر ٹھیکیدار بن کے کہنا ہاں میرا کسی نے کی کر لیا. یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ. تھینک یو.